अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सच के सफ़र में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के मेहमान खुसूसी साबका अमीर जमात अहमदिया इस्लाह पसंद यूके मुकर्रम व मोहतरम मंसूर अहमद साहब हैं। आपको सच के सफ़र प्रोग्राम्स में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था, आज का प्रोग्राम मुकर्रम व मोहतरम मंसूर अहमद साहब के साथ है और आज का मौजू इस्लाम में ज़ना और इसकी सज़ा और ज़ना और रेप में क्या फ़र्क है। इस हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ मंसूर अहमद साहब से कि तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़हूर अहमद साहिब और सच के सफ़र की इंतज़ामिया, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जो सवालात मौसूल हुए हैं इस टॉपिक के हवाले से मैं उनके जवाब दूँ, तो मैं इसके लिए मशकूर हूँ। और इसके साथ ही वो तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए या बाद में यूट्यूब के ज़रिए सुनेंगे, मैं उन सब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को सुना। जज़ाकल्लाह। तो ज़हूर साहब, मैं फिर आपकी तरफ से इंतज़ार करता हूँ कि आप जो सवाल पूछना चाहें वो पूछें, मैं हाजिर हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये वजाहत कर दूँ कि मैं एक अदना सा जमात अहमदिया इस्लाह पसंद का मेंबर हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ। तो जो भी सवाल मौसूल हुए हैं, जो वक्त मुझे अवेलेबल था, मैंने उस पर कुछ रिसर्च भी की है और उस रिसर्च की रोशनी में जो कुछ मेरी फाइंडिंग है मैं आपके सामने रखूंगा। मैं कोई आलम नहीं हूँ, बल्कि मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा मुकर्रम मोहतरम मंसूर अहमद साहब। आज हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हमारा मौजू के दो हिस्से हैं। आज मौजू के गालिबन हम पहले हिस्से पर कोशिश करेंगे कि जो सवालात मौसूल हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसा कि अनाउंस किया गया था कि इस्लाम में ज़ना और इसकी सज़ा और ज़ना और रेप में क्या फ़र्क है, इस मौजू पर आज जो सवालात मौसूल हुए हैं उस हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला सवालात करेंगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मंसूर अहमद साहब का निदा ताहिरा साहिबा मजलूम को इंसाफ ना देने और ज़नाकारों को जमात अहमदिया में खुली छुट्टी देने पर तफसीली जायजे पर होगा, जो कि हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसको आइंदा प्रोग्राम्स में मज़ीद डिस्कस करें। मंसूर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ज़ना किसे कहते हैं, ज़ना और रेप में क्या फ़र्क है, वजाहत फरमाएं कुरान मजीद की रोशनी से, और इस्लाम में इस जुर्म की क्या सजाएं नाफिज हैं। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। और मेरी गुजारिश है कि बकाया सवालात अगर आप खुद ही पढ़ लें तो हम वक्त को बचा सकेंगे और इससे हम मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा दे सकेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह ज़हूर साहब, आपकी तरफ से जो पहला सवाल मुझे मिला है वो ये है कि ज़ना किसे कहते हैं और ज़ना और रेप में क्या फ़र्क है, इस्लाम में इस जुर्म की क्या सज़ा नाफिज है, कुरान करीम की रोशनी में वजाहत फरमाएं। ज़ना एक अरबी इस्तिलाह है जिससे इस्लामी कवानीन में मुराद एक ऐसे जमा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की ली जाती है जो निकाह से कबल वकू में आए या अज़दवाजी बंधन से बाहर वकू में आए। जिना में मर्द के जिना की बुनियादी कंडीशन है, जब तक वो पूरी ना हो जना नहीं कहलाएगा या जना वकू में नहीं आएगा। वो ये है कि जना में मर्द के कजीब का औरत की मोहब्बत में दाखिल होना जरूरी है। अरबी इस्तिलाह जना में दोनों मफहूम दाखिल हैं, यानी अव्वल कबल इज़दवाजी जमा, जिसे इंग्लिश में फोर्निकेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, जो निकाह से कबल या गैर शादीशुदा अफराद के माबैन वाक़ई हो, और दोयम गैर इस्तवाजी जमा जिसे एडल्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स इंग्लिश में कहते हैं, जो गैर मनकूहा यानी जिनका आपस में निकाह ना हुआ हो, जो गैर मनकूहा मर्द या औरत से किया जाए। अब सवाल ये है कि रेप क्या होता है। रेप को उर्दू में जना बिल जबर कहते हैं।
یہ بھی زنا ہی ہوتا ہے. اس میں بھی مرد کے کذیب کا عورت کی محبل میں داخل ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں فریق میں سے ایک فریق کی مرضی یا اجازت کے بغیر ہوتا ہے، یا ایسے وجود کے ساتھ ہوتا ہے جو نابالغ ہو یا پھر قانونی طور پر وہ اجازت نہ دے سکتا ہو، مثلا پاگل ہو یا نشے میں ہو وغیرہ. تو اسے ہم پھر ریپ کہتے ہیں یا زنا بالجبر کہتے ہیں. اب میں آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں. آپ نے پوچھا ہے کہ اسلام میں زنا کے جرم کی کیا سزا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں بتائیں. یہ سوال تو کافی تفصیل طلب ہے، تو میں اس پہ میں نے کافی ریسرچ بھی کی ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابیں دیکھی ہیں. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ جو مجھے پہلے علم نہیں تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام میں جو زنا کی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں. لیکن اور یہ صرف ایک آدھ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات کے میں رجم کی سزا دی. تو یہ میری پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی ریسرچ سے پہلے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس قدر حدیث ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، سنن ابن داؤد، یہ سب بھری پڑی ہیں واقعات سے، اور آپ نے اس میں کیا سزا دیا یہ آپ آگے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، اور وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، وہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور اپنی ذات کے متعلق سورۃ ہود کی آیت 2 میں فرماتا ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم بنائی گئی ہیں اور پھر صاحب حکمت اور ہمیشہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اچھی طرح کھول کر بیان کر دی گئی. یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، شریعت بالکل صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہے. تو اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیں آپ کے سوال کی روشنی میں قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق زنا کے جرم کی کیا سزا ہے. زنا کی سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت 3 میں فرماتا ہے، الزانیات والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی الدین اللہ ان کنتم مؤمنین باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. زناکار عورت اور زناکار مرد، پس ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اللہ کے دین کے تعلق میں ان دونوں کے حق میں کوئی نرمی کا رجحان تم پر قبضہ نہ کر لیں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو، اور ان کی سزا مومنوں میں سے ایک گروہ مشاہدہ کریں. سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا ہے کہ مرد اور عورت پر زنا ثابت ہونے کی صورت میں ان کی سزا 100 کوڑے ہوگی، جو مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے لگائے جائیں گے تاکہ اس سزا سے دیکھنے والے لوگ عبرت پکڑیں. اس آیت میں آزاد زانی مرد اور عورت کی سزا بیان کی گئی ہے، جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 کے مطابق اگر زنا کرنے والی عورت شادی شدہ غلام ہو تو اس کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہوگی، یعنی 50 کوڑے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، پس جب وہ نکاح کر چکے پھر اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کی نسبت آدھی ہوگی. اب ان 2 آیات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق آزاد مرد یا عورت کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے ہوتی ہے اور شادی شدہ غلام عورت کی سزا 50 کوڑے ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم میں زنا کی سزا 100 کوڑے بیان کی گئی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے بعض صورتوں میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کو 100 کوڑوں کی سزا اور بعض صورتوں میں رجم یعنی سنسار کرنے کی سزا کیوں دی؟ اس کی وجہ دراصل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض، یعنی ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ انہیں سختی سے قتل کیا جائے یا دار پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے یا انہیں دیش سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب حدود کا بیان باب زنا کی حد حدیث نمبر 1690، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نور کی آیت 3 اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل کی جاتی تو آپ پر اس کی وجہ سے تکلیف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ کہا ایک دن آپ پر وحی نازل کی گئی تو آپ اسی کیفیت سے دوچار ہوئے، جب آپ سے یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، اللہ نے ان لوگوں کے لیے راہ نکال دی ہے، شادی شدہ سے زنا کرے اور کنوارا کنواری سے یا کنوارا شادی شدہ سے تو شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے پھر پتھروں سے رجم کرنا ہے، اور کنوارے کے لیے 100 کوڑے پھر 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6633، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ 2 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ دوسرا جو زیادہ سمجھدار تھا اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کریں، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس معاملے میں کچھ عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بات کرو۔ اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو رجم کیا جائے گا، تو میں نے 100 بکریوں اور 1 لونڈی کا تاوان دے دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہونا ہے، سنساری کی سزا صرف اس کی بیوی کو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا، تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ملے گی۔ پھر آپ نے اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، اور آپ نے حضرت انیس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دوسرے شخص کی بیوی کے پاس جائے، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنسار کر دے۔ چنانچہ اس نے زنا کا اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے سنسار کر لیا۔ اب تک جو حدیثیں پیش کی ہے ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی سزا اگر آزاد مرد اور عورت زنا کریں گے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر شادی شدہ آزاد مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کی سزا 100 کوڑوں کے ساتھ رجم ہے، یعنی سنسار کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے کسی ایک صورت میں حلال ہے، شادی شدہ زنا کرنے والا، جان کے بدلے میں جان یعنی قصاص کی صورت میں، اور اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ بعض دوسری احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ دین کو چھوڑنے والا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا، ان کے خلاف جو جنگ کرے تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا رجم کرنا ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث نمبر ہے 6614، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور اپنے آپ پر 4 شہادتیں پیش کی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق رجم کا حکم دیا، چنانچہ اسے سنسار کیا گیا جبکہ وہ شادی شدہ تھا۔ تو یہاں اس حدیث سے بھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے بھی شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے۔ اسی طرح پھر مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی بہت واضح حکم ہے، کمارے کو کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا، اور شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو زنا کی سزا ہوگی آزاد مرد اور عورت کے لیے اور شادی شدہ مرد اور عورت۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ریپ کرتے ہیں لوگ، جو زنا بالجبر کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ تو ایک دوسری حدیث ہے، جامعہ ترمذی کتاب حدود 2 تعزیرات سے متعلق احکام و مسائل، زنا پر مجبور کی گئی عورت کے حکم کا بیان۔ تو اس میں یہ حدیث نمبر ہے 1454۔ تو اس میں رسول اللہ اس میں وائل بن حجر کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی، اسے ایک آدمی ملا، اس نے عورت کو ڈھانپ لیا اور اس سے اپنی حاجت پوری کی، یعنی اس سے زبردستی زنا کیا۔ وہ عورت چیخنے لگی اور وہ چلا گیا۔ پھر اس کے پاس ایک دوسرا آدمی گزرا تو یہ عورت بولی، اس دوسرے آدمی نے میرے ساتھ ایسا یعنی زنا کیا ہے۔ اور اس کے پاس سے مہاجرین کی بھی ایک جماعت گزری تو یہ عورت بولی، اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا یعنی زنا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا جس کے بارے میں اس عورت نے گمان کیا تھا کہ اسی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اسے اس عورت کے پاس لائے۔ وہ بولی ہاں وہ یہی ہے۔ پھر وہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ زنا کرنے والا میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، تو جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اور آپ نے اس آدمی کو جو قصوروار نہیں تھا اچھی بات کہی، اور جس آدمی نے زنا کیا تھا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رجم کرو یعنی سنسار کرو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اس زانی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ اس طرح توبہ کر لیں تو ان سب کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو اس حدیث میں زنا بالجبر کی سزا بیان کی گئی ہے، یعنی اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ گواہوں پہ دیکھیں کہ صرف ایک شخص نے زنا کیا تھا اور عینی شاہد اس عورت کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ جو لوگ بعد میں ایک شخص پیچھے آیا، پھر اس کے پیچھے قافلہ آتا ہے، تو وہ سب کے سب عینی شاہد نہیں تھے۔ صرف عورت کی گواہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ ہاں، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جس کے خلاف رجم کا حکم تھا اس نے تو زنا کیا ہی نہیں تھا، تو دوسرے نے اقرار کر لیا۔ اگر دوسرا اقرار نہ کرتا تو اس کا رجم ہو جاتا، یعنی عورت کی گواہی پر ہی، صرف عورت کی گواہی پر جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا۔ تو آج جماعت احمدیہ میں کیا ہو رہا ہے، بہرحال اس پہ مختصر سی بات پھر کریں گے۔ ابھی میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 6829۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مبادا کوئی شخص کہہ دے کہ کتاب اللہ میں تو ہمیں نہیں ملتا، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فریضے کو ترک کرنے کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ آگاہ رہو، رجم کا قانون ہر اس شخص پر لاگو ہے جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، بشرط یہ کہ گواہی سے ثابت ہو جائے یا حمل ظاہر ہو یا وہ خواہ اقرار کرے۔ اب دیکھیں اس میں بھی حضرت عمر نے بھی رجم کیا اور اس حکم کو قرآن کریم کے مطابق ہی سمجھا، فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی سے متعلق بھی روایت ہے، انہوں نے بھی رجم کیا ہے۔ شادی شدہ نے جب بھی زنا کیا تو انہوں نے رجم کیا، اور غیر شادی شدہ کی صورت میں 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کی جلاوت دی۔
تو اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے، میں یہ آخری حوالہ میں پیش کر کے پھر اس سوال کے جواب کو مکمل کرتا ہوں. یہ حدیث نمبر غالباً یہ میں بھول گیا ہوں لکھنا حوالہ اس کا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی. یہ حدیث نمبر ہے 4448. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک ایسے یہودی کا ذکر ہوا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا اور اس کو مارا بھی جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کیا تم زانی کی حد ایسے ہی پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے ان کے ایک عالم کو بلایا اور اس سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے سیدنا موسیٰ پر تورات نازل کی، کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد ایسے ہی پاتے ہو؟ اس نے کہا واللہ نہیں، اگر آپ نے مجھے یہ قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو نہ بتاتا. ہم اپنی کتاب میں زانی کی حد رجم ہی پاتے ہیں، لیکن ہمارے شرفا میں یہ زنا بہت بڑھ گیا تو ہم جب کسی شریف با اثر شخص کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کمزور کو پکڑتے تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے. پھر ہم نے کہا آؤ کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو ہم شریف اور کمزور سب پر نافذ کر سکیں. چنانچہ ہم منہ کالا کرنے اور ڈھول ڈپے پر متفق ہو گئے اور رجم کرنا چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں وہ پہلا آدمی ہوں جو تیرے حکم کو زندہ کر رہا ہوں، جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر چھوڑا تھا. تو یہ بھی دیکھ لیں، اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ توریت میں بھی زنا کی سزا رجم تھی، اور شادی شدہ کے لیے تو خاص بیان میں نے خود پڑھا ہے بائبل میں، اس کی سزا رجم تھی. تو اب تک جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بہت ساری حدیثیں رکھی، اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزاد مرد اور عورت کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اگر شادی شدہ زنا کرے گی تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم یعنی سنسار کرنا ہوگا. اسی طرح اگر شادی شدہ غلام عورت زنا کرے گی تو اس کی سزا آدھی ہوگی آزاد عورت کی نسبت یعنی 50 کوڑے. اسی طرح حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، میں نے وہ حدیث تو نہیں پڑھی لیکن وقت بہت لگ جائے گا، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر غلام مرد ہو یا عورت وہ بھی زنا کرے تو اس کی سزا بھی 50 کوڑے ہے، اور زنا بالجبر کی سزا جو ہے وہ رجم کرنا ہے. تو آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں جو دوسرا سوال موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پیچھے ہمیشہ ایک وجہ یا منطق ہوتی ہے. اسلام میں زانی مرد اور عورت کو سنسار کر دینے کا حکم دیا گیا ہے. اس حکم کے پیچھے کیا منطق ہے اور اس سزا کو نافذ کرنے سے معاشرے میں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ ہود کی آیت 2 میں فرماتا ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم بنائی گئی ہیں اور پھر صاحب حکمت اور ہمیشہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اچھی طرح کھول دی گئی ہیں. اسلام میں زانی مرد اور عورت کی سزا کی تفصیل میں پہلے ہی کافی تفصیل میں بتا چکا ہوں. مختصراً پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ سورۃ نور کی آیت 3 اور سورۃ المائدہ کی آیت 34 کے تحت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی بیان کی ہے، اور شادی شدہ غلام عورت کی سزا 50 کوڑے. اسی طرح شادی شدہ آزاد مرد اور عورت کے لیے زنا کی سزا 100 کوڑے اور رجم یعنی سنسار کرنا بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زنا کی عبرتناک سزا تجویز فرمائی اور اس سزا کو لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے دینے کا حکم دیا تاکہ دیکھنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور فحاشی سے پاک معاشرہ قائم ہو سکے. اسی طرح چوری اور فساد فی الارض کی بھی قرآن کریم میں بہت سخت سزائیں تجویز فرمائی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ تاکہ عدل و انصاف پر مبنی پرامن اور ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے رشتے میں ایک عمومی حرمت قائم کی ہے، یعنی مرد اور عورت کے آزادانہ جنسی اختلاط پر پابندی لگائی ہے تاکہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس کی بنیاد آزادانہ جنسی تعلق کے بجائے نکاح کے اصول پر ہو،
تاکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کو فروغ دیا جا سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو خاندانوں میں تقسیم کر کے افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور اس طرح ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زنا جیسے برے کاموں کی اور چوری اور فساد فی الارض کی بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں، تاکہ یہ معاشرے سے بالکل ہی ختم ہو جائے، نابود ہو جائے۔ سامعین، آج کا جو تیسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فحاشی چھپاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مظلوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو یعنی فحاشی کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فحاشی سے کیا مراد ہے۔ فحاشی سے مراد ہر وہ عمل ہے جو ناجائز جنسی لذت کے حصول کے لیے کیا جائے، یا جس کے ذریعے جنسی اعضاء یا فعل کی اس نیت سے اشاعت کی جائے کہ جنسی اشتعال بھڑکے یا جنسی تسکین حاصل ہو۔ قرآن کریم میں معاشرے میں پھیلتی فحاشی چھپانے کا کوئی حکم میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کا علم قادیانی نظام کے شادی شدہ زناکاروں، ریپسٹ مولویوں کو ہوگا۔ آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ یہ حکم قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے، اور پھر مجھے بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں سورۃ نور کی آیت 19 میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں فحاشی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ فحاشی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نہ خود فحاشی کے کام کرو اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دو، نہ فحاشی کی چیزوں کو خود دیکھو اور نہ ہی انہیں معاشرے میں پھیلاؤ وغیرہ۔ سچائی جو کڑوی ہوتی ہے اور بناوٹ کے اصولوں سے چھپ نہیں سکتی، تو فحاشی جس میں بظاہر لذت ہی لذت ہوتی ہے، بھلا وہ کس طرح بناوٹ کے اصولوں سے چھپ سکتی ہے کہ اس پر مٹی ڈال دو اور مظلوم سے کہو چپ رہے، اسی کی عافیت ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، مرزا مسرور احمد صاحب کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا۔ نظام جماعت کے مولوی بڑے بڑے عہدیداران، ناظران اور نام نہاد مسلموں زناکاریاں کریں، پیرس میں جا کر ننگی عورتوں کو دیکھیں اور پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھیں کہ کیا یہ ننگی ہیں، اور لوگوں سے مطالبہ کیا جائے کہ ان باتوں کو بیان نہیں کرنا بلکہ چھپانا ہے، اور خود الفضل میں پبلش بھی کریں اس کو۔ کیا یہ قرآنی تعلیم ہے؟ اے احمدیوں، بتاؤ کیا یہ قرآنی تعلیم ہے؟ ایک مظلوم جس کے ساتھ بچپن سے اس کا باپ زنا کاریاں کرتا رہا ہو اور جماعت کے بڑے بڑے عہدیداران زنا کرتے رہے ہوں، جب وہ مظلوم آواز اٹھائے تو کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، چپ رہو، کیا یہ قرآنی تعلیم ہے؟ اے احمدیوں، بتاؤ کیا یہ قرآنی تعلیم ہے؟ کیا آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ اسی طرح زنا ہو تو کیا پھر آپ اسی قرآنی تعلیم پہ عمل کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم فحاشی کو معاشرے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے بڑی سخت سزائیں تجویز فرماتا ہے، جیسے زنا کی صورت میں 100 کوڑے یا سنسار کرنے کی سرے عام سزا دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ایسی سزاؤں کو چھپا کر دو تاکہ کسی کو معاشرے میں پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے زنا کیا ہے۔ ان قادیانی مولویوں کی عقل پر بس ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ان مولویوں کی عقل پر بس ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے چھپانے سے تو ایک دن سارے کا سارا معاشرہ ہی بد کردار ہو جائے گا اور نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 149 میں فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ سریعام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر وہ مستثنا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برا کام کرنا تو درکنار، بری بات منہ سے نکالنے سے ہی منع فرمایا ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا
کہ معاشرے میں زناکاریوں کے اڈے چلتے ہو دیکھو اور چپ رہو. کوئی کسی کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں یا بیٹوں کی عزت لوٹ کر چلا جائے اور وہ چپ ہی رہے. اس آیت میں تو مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے مظالم سر عام بیان کرنے کی پوری اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ نام نہاد قادیانی خلیفہ آف اسلام ندا طاہر کو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تمہیں صرف یہ حق دیتا ہے کہ تم اپنے اوپر ہونے والے مظالم ہمارے نظام کی اجازت کے ساتھ کسی متعلقہ فورم پر ہی بیان کر سکتی ہو وغیرہ. ان للہ و انا الیہ راجعون لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن کریم ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ایسے ظالموں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ حکام کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس قسم کے مجرموں کو سریعام عبرتناک سزا دینے کا حکم دیتا ہے. نام نہاد قادیانی خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب ندا طاہر کو انصاف دینے کی بجائے کہتے ہیں کہ چپ رہو. قرآن کریم فحاشی چھپانے کا حکم دیتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جو معاشرے میں پھیلتی فحاشی چھپانے کا حکم دیتی ہے؟ کوئی احمدی جو مجھے وہ آیت پیش کرے؟ معاشرے میں پھیلتی فحاشی کو چھپانا تو درکنار، اللہ تعالیٰ گھروں میں پھیلتی بے حیائی کو بھی چھپانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ سورۃ النساء کی آیت 16 میں فرماتا ہے واللتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی اور رستہ نکال دے. اب اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز فحاشی پر مٹی ڈالنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ فحاشی کا کما کرنے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی کو معاشرے میں پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت سزائیں تجویز فرماتا ہے. اسی طرح آیت 17 میں فرماتا ہے اور تم میں سے 2 مرد جو اس بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہوں انہیں بدنی سزا دو. یہ بدنی بریکٹ میں ہے لیکن انہیں سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں بھی وہی مضمون بیان ہوا ہے جو اس سے گزشتہ آیت میں گھر کی عورتوں کے متعلق بیان ہوا ہے. مردوں کے متعلق فرمایا اگر وہ بے حیائی کے مرتکب ہوں تو انہیں سزا دو. کہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فحاشی چھپاؤ اور اس پر مٹی ڈال دو؟ ایک حدیث ہے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مائز بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ چھوٹے قد کا موٹا آدمی تھا، اس پر چادر نہیں تھی. اس نے اپنے اوپر 4 گواہیاں دی کہ اس نے زنا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا شاید تو نے اس کا بوسہ لیا ہوگا. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اس نالائق نے زنا کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیا، یعنی رجم کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا خبردار، ہم جب اللہ عز و جل کی راہ میں نکلتے ہیں تو کوئی ان میں پیچھے رہ جاتا ہے، ایسی آواز نکالتا ہے جیسے کہ بکرا نکالتا ہے، پھر کسی عورت کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دیتا ہے. خبردار، اگر اللہ نے مجھ کو ان میں سے کسی پر قدرت دی تو میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا. کسی عورت کو تھوڑی سی چیز دیتا ہے، مراد سے زنا کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس پر قدرت مل جائے، آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اسے عبرتناک سزا دیں گے. یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈال رہے ہیں، یہ فحاشی کو چھپا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو بڑی عبرتناک سزا دوں گا میں. تو یہ قادیانی خلیفے دیکھیں، یہ کہتے ہیں مٹی ڈالو. ان للہ و انا الیہ راجعون. خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب اور نظام جماعت کے عادلوں، کچھ تو شرم کرو. خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب
اور نظام جماعت کے مولویوں، عادلوں، قضاء بورڈ کے ممبران کچھ تو شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ کیا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحاشی چھپانے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مٹی ڈالو؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو اس کے برعکس فرما رہے ہیں۔ آپ تو فرما رہے ہیں اگر آپ کو کسی زنا کرنے والے پر قدرت ملی تو آپ اس کو نشان عبرت بنا دیں گے، جبکہ ندا طاہر خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب سے انصاف کی بھیک مانگ رہی ہے اور وہ اسے چپ رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اسی میں اس کی عافیت ہے۔ ہاں، اگر ندا طاہر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو چھپانا چاہتی اور ظالم کو معاف کرنا چاہتی تو یہ اس کا حق تھا۔ اسی طرح ندا طاہر پر ظلم کرنے والے ندا طاہر کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تو یہ بھی ان کا حق تھا۔ لیکن جب مظلوم نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر انصاف چاہا تو پھر خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے سارے نظام کا مظلوم کے منہ پر پٹی باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ سامعین کرام، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلامی تعلیم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، حضرت امام مہدی حکم عدل علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ صرف اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور دکانیں بچا رہے ہیں۔ خدا را آنکھیں کھولیں۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر ہے 3849۔ حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر دیکھا، میں قربان جاؤں ایسے بندروں پہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندر دیکھا جس کے ارد گرد بہت سے بندر جمع تھے، اس بندر نے زنا کیا تھا، انہوں نے یعنی دوسرے بندروں نے اسے سنسار کیا تو میں نے بھی اس کے ساتھ اسے پتھر مارے، میں نے بھی ان کے ساتھ اسے پتھر مارے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے نظام میں بندروں جتنی غیرت بھی نہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہائے افسوس، آج خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے نظام میں بندروں جتنی غیرت بھی نہیں کہ وہ مظلوم کو انصاف دلانے اور ظالم کو سزا دینے کی بجائے خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد صاحب کی نواسی، کوئی عام انسان بھی نہیں، مرزا طاہر احمد کی نواسی، وہ خلیفہ جس پر ساری جماعت احمدیہ جان دینے کو تیار تھی، جان چھڑکنے کو دوڑتے تھے، اس کی نواسی کے ساتھ اس کے باپ اور نظام جماعت کے بڑے بڑے عہدیداروں نے ریپ کیا اور اس کو چپ رہنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا منہ بند کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ اسے قتل کر دیتے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی آپ اچھا پروگرام چل رہا ہے اور دلائل سے آپ بات کر رہے ہیں، قرآن مجید سے آپ نے اپنی تمام باتوں کو پیش کیا ہے، احادیث آپ نے پیش کی ہیں اور علماء اکرام کی وہ دلائل پیش کیے ہیں جس کی تائید قرآن مجید کرتا ہے۔ جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے، اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، آندھیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے، یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا۔ بہت خوب، اب تقریباً انٹا ہونے کو ہے لیکن ہمارے پاس ابھی وقت ہے، آپ کنٹینیو کریں، جزاک اللہ۔ سامعین کرام، آج کا چوتھا سوال جو موصول ہوا تھا مجھے وہ یہ ہے کہ کیا دو غیر محرموں کا آپس میں چیٹ کرنا زنا کہلائے گا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ زنا تو کئی قسم کا ہوتا ہے، مثلا شرمگاہ کا زنا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا وغیرہ وغیرہ۔ تو دو محرم جب آپس میں چیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو انہوں نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا تعلق تو ان باتوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے کی ہیں۔ اگر انہوں نے باتوں باتوں میں زنا کر لیا تو پھر زبان کا زنا تو ہو گیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6243 میں فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ رکھا ہے،
جس سے وہ لا محالہ دوچار ہوگا، وہ یہ ہے کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور دل اس کی خواہش اور تمنا کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کر دکھاتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں سورۃ نور میں جس زنا کی سزا 100 کوڑے بیان ہوئی ہے، اس میں مرد کے کذیب کا یعنی اس کی ادائے تناسل کا عورت کے محبل میں یعنی وجائنا میں داخل ہونا شرط ہے۔ اس حدیث میں جس قسم کے دیگر زنا کا ذکر ہے، اس میں ان آیات کا اطلاق نہیں ہوتا جن کا ذکر میں نے کیا ہے۔ جزاک اللہ ظہور صاحب، میں اس کو جاری رکھتا ہوں۔ سامعین اکرام، آج کا 5واں سوال جو موصول ہوا ہے وہ اس طرح ہے، ایک والد کے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ ان کی شادیاں بھی نہیں کرتا، عرصہ 10 سال سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ ان سب حالات کا ان کی ماں کو پتا ہے، مگر وہ ڈرتی ہے اپنے خاوند سے۔ اب وہ شخص اپنی بہو کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے، ان سب حالات میں اس کی بیوی، بیٹیوں اور بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ سامنے کرام، غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو اس کو لعنت کا رنگ اختیار کر جاتی ہے۔ یہ المیہ یقیناً پاکستان یا اسی قسم کے ملک کا ہو سکتا ہے جہاں حکومت نہ تو اپنے شہریوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، یعنی نہ تو انہیں روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرتی ہیں، اور نہ ہی عدل و انصاف فراہم کرتی ہیں۔ جہاں سارے کا سارا معاشرہ ہی ظالم ہو جائے، حکومت ظالموں کی ہو، تو پھر اس طرح کے مظلوموں کو کون انصاف فراہم کر سکتا ہے؟ اور ان کے پاس پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کے سوا کون سا رستہ رہ جاتا ہے؟ جذباتی مشورے دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے مظلوم لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا بڑا مشکل اور تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ جب سورۃ نور میں درج پاک دامن عورتوں پر الزام کی صورت میں 4 گواہ پیش کرنے والی آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ اگر کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کرو گے؟ کیا 4 گواہ ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اس صحابی نے کہا میں اگر 4 گواہ ڈھونڈنے گیا تو اتنے میں تو وہ زنا کر کے کہیں غائب ہو جائے گا۔ میں ہرگز 4 گواہ ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنی تلوار سے اسی وقت اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، فلاں فلاں صحابی اس طرح کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تلوار کی گواہی کافی ہوگی وغیرہ، لیکن پھر بعض حکمت بیان کر کے اس بات سے منع فرما دیا، کیونکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور انصاف مہیا کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ کوئی شخص خود ہی فیصلہ کر کے کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ بہرحال انہیں اپنے حالات کے مطابق، اس فیملی کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے حالات کے مطابق خود ہی کوئی مناسب قدم آپ کو اٹھانا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد دنیا میں عدل و انصاف قائم ہونے والا ہے۔ جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے، بس کچھ وقت اور صبر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف دینے والے، میرے الفاظ نوٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ انصاف دینے والے خود آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر آپ کو انصاف دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا جو 6واں سوال موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زانی مزنیہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ جس عورت کے ساتھ کوئی مرد زنا کر لے، اس مرد کے لیے مزنیہ جس سے زنا کیا ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر شادی کر بھی لی ہو تو شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ حضرت ابو حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اس پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک عورت سے زنا کر چکا ہوں، کیا میں اب اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تو ایسی عورت سے نکاح کرے
جس کی بیٹی کے جسم کے ان حصوں کو تو دیکھ چکا ہے جو حصے تو بیوی کے دیکھے گا۔ تو ان دو حدیثوں سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ زانی مزنیہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر زانی نے بیٹی سے نکاح کیا تو اس کی ماں اس پہ حرام ہو گئی، اور اگر ماں سے زنا کیا تو بیٹی حرام ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ سامعین کرام، آج کا جو 7واں سوال موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زانی مرد اور عورت اقرار کرتے ہوں تو حد کا اختیار کس کو ہے؟ سامعین کرام، سورۃ النور کی آیت 3 میں آزاد زانی مرد یا عورت کی سزا 100 کوڑے رکھی گئی ہے، اور سورۃ النساء کی آیت 34 سے استنباط کر کے یا اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کے ساتھ رجم یعنی سنسار کرنے کی سزا بیان فرمائی ہے۔ یہ سزا صرف اور صرف حکومت وقت دے سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک اور حدیث بھی بیان کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لونڈی زنا کرے اور اس کا یا اس کا زمانہ ظاہر ہو جائے تو اس کا مالک اسے کوڑے لگائے، صرف ڈانٹ ڈپٹ پر اکتفا نہ کرے، اور اگر پھر زنا کرے تو پھر اسے کوڑے لگائے، زجر و تنبیہ پر اکتفا نہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ زنا کرے تو اس کو فروخت کر دے، خواہ بالوں کی رسی کے عوض ہی ہو۔ تو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ زانی کی جو سزا سورۃ نور کی آیت 3 میں یا سورۃ المائدہ کی، میں نے شاید النساء کہہ دیا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 34 میں سے جو ماخوذ ہے اس میں حکومت وقت سزا دے سکتی ہے، لیکن لونڈی کے لیے اس کا مالک سزا، ذمہ داری اللہ نے اس پہ مالک پہ ڈالی ہے، لیکن حکومت وقت کو بھی اختیار ظاہر ہے ہوگا کہ وہ بھی اس کو سزا کو نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ذمہ داری مالک پر ڈالی، اگر وہ نہیں دے گا تو پھر اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ظہور صاحب، پھر جو سوال موصول ہوئے تھے ان کے تو میں نے جوابات دے دیے ہیں، چند ایک اور سوال تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کافی ہو گیا ہے تو اسی پر اکتفا کیا جائے، تو پھر میں اب یہ مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ بحسن الجزا۔ منصور صاحب، آپ کے ہم بہت مشکور ہیں، اور سچ کی انتظامیہ آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ نے جس انداز میں اور جو دلائل پیش کیے ہیں، یقیناً آپ نے ایک زبردست پروگرامز کیا ہے، دلائل سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ جزا عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا مسرور صاحب جو یہ فرماتے تھے کہ انہیں ان معاملے میں کوئی زیادہ علم نہیں، تو امید ہے کہ وہ بھی آپ کی ان باتوں سے علم حاصل کریں گے، اور وہ جو غلط عقائد اسلام کی طرف وہ منسوخ کرتے ہیں ان سے وہ اجتناب کریں گے۔ اسی پر ہم اپنے پروگرامز کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلا پروگرام منصور صاحب کے ساتھ ہم کب کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جلد ہی اناؤنس کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔